Assalamu alaikum viewers. In this consecutive flow of my live conversation, I am going to add someone. He is from Atok city of Pakistan. He is a very well experienced personality. He is working for humanity. He is working for the disabled. He is working for making awareness against pollution. He is working for solving the water crisis over here in Pakistan. So let's see what he will share with us, with the viewers, including me as well. So let's see what's happening. Mianzia is trying to add with me. Hopefully no interruption will seen over here. Mianzia is trying to add with me. Welcome Raza Atif. But I am looking for Mianzia. Hopefully no problem will seen here. Yes sir, आप यहाँ पे कमेंट कर दे जैसे मैंने आपको ऐड कर लूँगा. सर आप ऐड हो रहा हो, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा यहाँ पे कोई नेट कनेक्शन पे. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम वालेकुम सर. सलाम। सर कैसे हो आप? सर ठीक ठाक से हो, खैरियत से हो? आप कैसे? आप ठीक हैं? खैरियत है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ. सर यहाँ पे बांग्लादेश वालों है, पाकिस्तान वालों बहुत ज्यादा ऐड हुआ है और थोड़ी जी वक्त बाद हिंदुस्तान वालों ऐड हो जाएगा और वाहिद फकीर जो बहुत पॉपुलर सिंगर है वो भी ऐड हुआ है हमारे साथ. तो आप यह व्यूअर के सामने आप अपना तारीफ करवाए. मेरा नाम मियां ज़िया है और मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं सीध फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ और अटक यहाँ पंजाब में एक जगह है पाकिस्तान में, वहाँ मैं उधर ही रिहाइश पजीर हूँ पिछले तकरीबन 13-14 साल से और मुख्तलिफ़ चीज़ों पे काम करता हूँ, रूहानियत पे काम करता हूँ और इसके अलावा मैं ट्रीज़ पे काम करता हूँ, वाटर मैनेजमेंट पे काम करता हूँ, एनवायरनमेंट पे काम करता हूँ सर और सुनकर बहुत अच्छा लगा. ह्यूमनिटी पे काम करता हूँ. हाँ सर, मैंने आपको टाइमलाइन देखा, आप बहुत ज्यादा काम करते हो, बहुत इंसानियत के लिए काम करते हो, बहुत इथिकलिटी के लिए काम कर रहे हो. सर ये रूहानी क्या जी होता है सर? हमको बोलिए सर, मैं बांग्लादेशी हूँ, इसका मतलब मुझे नहीं पता और व्यूअर्स की पता हो जाएगा. जैसे आप रूहानी के लिए काम कर रहे हो, ये सचमुच क्या होता है सर? रूहानियत तो ये तो आपने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल किया, इतना तो डिटेल में जाना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है. बहरहाल मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मैं इस पे काम करता हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ इसका. मैं कोशिश करूंगा ओके. कि आपको समझाने की कि अपने पॉइंट पे आऊँ और वो ये है कि देखिए एक इंसान की बॉडी है, जैसे ये मेरी और आपकी बॉडी स्ट्रक्चर है, एक हमारे अंदर एक रूह है. तो अब सामने से तो मैं जैसे भी हूँ उसी तरह हूँ, लेकिन रूह की अंदर की जो सफाई है या रूह की जो भी वो मतलब आप उसको वो कह देते हैं कि उसको बिल्कुल पॉलिश किया जाए, इसको कहते हैं रूहानियत. बेसिकली रूहानियत इसको कहते हैं. हम फर्दर इसको जो बंदा अपनी रूहानियत को रूह को साफ कर लेता है तो उसके बाद उसके पास एक रूहानी पावर आ जाती है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्पिरिचुअलिटी, उसको ओके. कहते हैं रूहानियत. तो ये मैं इस पे मतलब समझे कि मैं इसके एक स्टूडेंट हूँ और मैं इस पे काम कर रहा हूँ. ओके सर, सुनकर बहुत अच्छा लगा. आप रूहानियत के लिए काम कर रहे हो, जैसे आप उसके स्टूडेंट हो और इसलिए आप उनका भी काम कर रहे हो. सर आप ये बताएं, आप वाटर क्राइसिस जो पाकिस्तान में काफी एरिया में देखा जाता है, जो रिमोट एरिया में देखा जाता है, अर्बन एरिया में देखा जाता है, इस वाटर क्राइसिस के बारे में आप क्या बताना चाहते हो? इसको सोल्यूशन कैसे किया जाएगा? एक्चुअली बात ये है कि आइंदा आपने सुना होगा, आप भी इससे रिलेटेड हैं, मीडिया से रिलेटेड हैं और मैं अक्सर आपको मीडिया पे देखता रहता हूँ, तो आप बाखबर जी. होंगे इससे कि ये जो है वाटर प्रॉब्लम जो है ये एट ए टाइम ये तकरीबन पूरी दुनिया में आ रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा इफेक्ट जो हो रहा है वो हमारा पाकिस्तान हो रहा है. तो इस वजह से मैं इस पे ये काम कर रहा हूँ कि मैं अक्सर जो ज़मींदार हैं मैं उनको कहता हूँ, मैं उनकी मैनेजमेंट करता हूँ, वाटर मैनेजमेंट में काम करता हूँ और उनके पास मैं जाता हूँ, एक एक फार्म में जाता हूँ, उनको मैं समझाता हूँ कि आपने वाटर रिसोर्सेज कैसे करनी है, और रिसोर्सेज तो फिर भी अल्लाह कर देता है, लेकिन आप उसको मैनेज कैसे करेंगे. तो उसके मैनेजमेंट के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं. जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास एक तरीका ये है कि हम पानी जो है ये कम से कम इस्तेमाल करें. जैसे मतलब देखिए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है
کہ جب آپ ایک سمندر میں بھی وضو کر رہے ہوں تو آپ ایسے اتنی چلو میں اتنا پانی لیں جیسے آپ بہت تھوڑا پانی آپ کے پاس ہے، چلو بھر کے پانی آپ نہ لیں، مطلب بہت تھوڑے سے تھوڑا آپ استعمال کریں. 1 نمبر 2 یہ کہ ہمارے پاس جو بھی پاک صاف پانی ہے، جیسے نہر ہو گئی یا دریا ہو گئی یا ہماری ندیاں ہوگی، نالے ہو گئے یا واٹر سورس ہو گئے، تو آپ اس میں گندا گدلا پانی مت پھینکیں، جیسے نالیوں کا، گٹروں کا، اس طرح کا جو پانی ہے وہ اس میں مت ڈالیں تاکہ وہ صاف ہو، خراب نہ ہو. یا فیکٹریز کا پانی عام طور پہ لوگ ان دریاؤں میں ڈال دیتے ہیں یا اس طرح کی چیزوں میں ڈالتے ہیں، تو آپ اس میں وہ مت ڈالیں. اسی طرح فارمز پہ جو ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس میں فرض کریں یہ اسے کہتے ہیں کہ ڈرپ ایریگیشن. ویسے تو اگر آپ وہ اس کے دوسری وینز سے وہ اس کہتے ہیں ایریگیشن کرتے ہیں تو اس میں آپ کا بہت سارا پانی ویسٹ ہو جاتا ہے. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو اس چیز پہ وہ کرتا ہوں کہ اس پہ ہماری گورنمنٹ نے چونکہ ایک بہت اچھا قدم اٹھایا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ واٹر مینجمنٹ میں اگر آپ ڈرپ ایریگیشن کرتے ہیں تو آپ 80% ہم لگائیں گے، آپ 20% انویسٹمنٹ آپ کی ہوگی. تو اس 20% واو میں سر. جب آپ انویسٹ کرتے ہیں تو اس میں ہر پودے کے کون نیچے چھوٹے چھوٹے نپلز لگے ہوتے ہیں، 2 یا 3 یا 4، اور اس میں اکارڈنگ ٹو اس کی یوز، وہ جو پودا ہے اس کی یوز کے مطابق اتنے نپلز لگے ہوتے ہیں، اسی طرح اس میں چھوٹے چھوٹے قدرے تھوڑے تھوڑے ڈل رہے ہوتے ہیں، جس سے واٹر جو ہے وہ ویسٹ نہیں ہوتا بلکہ ان ویسٹ ہوتا ہے. ایک چیز ہوتی ہے ویسٹ ہونا، ایک ہوتی ہے ان ویسٹ ہونا. ان ویسٹ جب آپ نے ایک چیز کر لی تو اس کے ریزلٹس پھر بھی اچھے آتے ہیں. ویسٹ جو آپ نے کر لی تو وہ ہو گیا ضائع، وہ آپ کے کسی کام نہیں آتا. تو اس طرح آپ وہ جو کم پانی ہے اس کو آپ زیادہ دور تک اور زیادہ لمٹ تک، زیادہ لمبے اس تک پہنچا سکتے ہیں اور اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو ایک اس کا یہ سورس ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جو ہے اس کے اوپر ایسے سسٹم لگا ہوتے ہیں کہ وہ ساتھ ساتھ وہ جب اس کو ہم پریشر دیتے ہیں پانی کو تو وہ ساتھ ساتھ گھوم ہوتے ہیں، بارش کی طرف وہ جو ہے نا اوپر سے پانی وہ جو ہے نا بارش کی طرف وہ کرتا ہے، مطلب پانی پھینکتا ہے، جس سے آپ سارے پودے کو دھو بھی سکتے ہیں یا دھو سکتے ہیں سمجھ لیں، یا اسے کہ آپ اسے نہلا سکتے ہیں. اس سے پانی بہت زیادہ وہ پودا بہت زیادہ خشک بھی ہو جاتا ہے اور بہت بہترین طریقے سے اس پہ مطلب آپ جو ہے پانی کی بچت بھی کر سکتے ہیں. تو یہ مختلف قسم کے وہ ہیں. اس طرح اور بھی بہت سارے سورس وہ ہیں، لیکن مین سورس ہمارے پاس یہ ہے اور اس پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ یہ سورسز جو ہے اس کو اپنائیں تاکہ ملک اور قوم کے لیے پانی بچ سکے، اور یہ جو ہمارے جو آنے والی نسلیں ہیں ان تک صاف پانی پہنچے، صاف اور ستھرا پانی پہنچے اور اچھا پانی پہنچے. کیونکہ پانی دیکھیں، یہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ پانی ختم نہیں ہوگا، اس کا جو وہ ہے نا اس کا ٹائپ چینج ہو جاتا ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کا 3 حصے پانی ہے اور 1 حصے زمین ہے. آپ کا پانی ختم نہیں ہوتا، ٹائپ چینج ہو جاتا ہے. جب ٹائپ چینج ہوتا ہے تو اس کا یہ آٹومیٹیکلی یہ زمین سے نیچے چلا جائے گا. مطلب اس وقت مثال کے طور پہ ہمارے پاس 100 گز کے فاصلے پہ پانی ہے، تو یہ پانی آپ کو چلا جائے گا 500 گز یا 600 گز یا 1000 گز پہ چلا جائے گا. مطلب میرے سمجھ گئے آپ. ایگزیکٹلی. تو جہاں پہاڑ ہیں یا ایسی جگہ ہیں جہاں پانی مشکل سے ملتا ہے، وہاں ویسی مشکل سے آتا ہے. پھر جب یہ 1000 گز نیچے چل جائے گا تو اس کو پھر نکالنے میں آپ کے لیے زیادہ پرابلم ہوگی. پھر آپ کے لیے اتنی تاکہ وہ جو ہے نا آپ اس کو وہ کر سکیں. تو یہ اس وجہ سے آپ اس کو بہت احتیاط سے استعمال کریں پانی کو، تاکہ یہ جو ہے نا آپ کا صحیح یوز ہو. یہ ہم ان کو اوکے. یہ جو زمین جتنے بھی ہیں ان کو ہم یہ سکھاتے ہیں. تو سر جیسے جو پانی کے سورس سے بہت دور پہ ہے ان کو اچھی طرح سے پانی ملے، پانی پہنچنے میں کوئی مشکل نہ ہو، کھانے کا پانی، نہانے کا پانی، دھونے کا پانی کے لیے کسی کا کوئی مسئلہ نہ ہو، اس لیے آپ کام کر رہا ہو. سر ایک بات جی جی. بتائیے، جو پانی کا مس یوز کر رہا ہے، ان ہوں. پانی کا ویسٹ کر رہا ہے، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ چونکہ ہم تو الحمدللہ مسلمان بھی ہیں، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہمارا 1400 سال پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تھے، تو انہوں نے ہمیں پانی سب سے زیادہ جو انہوں نے وہ کیا ہے وہ پانی پہ کیا ہے کہ آپ پانی کو بالکل ایسے استعمال کریں کہ جیسے آپ کے پاس بالکل اور پانی نہیں ہے. آپ اس کو بہت احتیاط سے استعمال کریں. بار بار قرآن پاک میں اس کا حکم ہوا ہے، بار بار احادیث پاک میں اس کا حکم ہوا ہے. تو اس لیے ایک مسلمان کی حیثیت سے میں جتنے بھی ہمارے مطلب لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں یا ہمارے بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں یا ہماری بہنیں بیٹیاں ہمیں دیکھ رہی ہیں، تو ان کو یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ پانی بہت اچھے طریقے سے بہت تھوڑا استعمال کریں. مثلا اگر آپ پورا گلاس آپ میں وہ ہے نا اسپیس ہے، تو آپ اس میں پھر بھی تھوڑا سا مطلب چھوڑ دیں، اتنا وہ ہے. تو میری ریکویسٹ یہ کہ آپ پانی بہت احتیاط سے استعمال کریں، اور خصوصی طور پہ جو میں ریکویسٹ کروں گا پوری قوم سے وہ یہی ہے کہ آپ یہ جو خاص کر ہماری نہریں ہیں،
ندیاں ہیں، نالے ہیں، قدرتی نالے ہیں یا دریا ہیں، سمندر ہے، آپ اس کو گدلا نہ کریں. آپ اس میں شاپرز اور یہ جس قسم کا گند ہے آپ اس کو ادھر مت پھینکیں. اس کی پراپر وہ کریں، مطلب اس کی وہ کیا اسے کہتے ہیں، اس کو پراپر، اس کو ایسی طریقے سے استعمال کریں کہ وہ جو ہے نا وہ پراپر ویسٹ ہو جائیں. وہ جو چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں چاہیے، لیکن اس کو پانی میں مت پھینکیں، کیونکہ آپ کا ایک شاپر جو ہے وہ 99 سال اس کی لائف ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کی 99 سال لائف ہے. 99 سال کے بعد جا کے یہ ویسٹ ہوتا ہے. اس لیے خاص کر یہ شاپر جو ہیں، اس کو تو گورنمنٹ سے میری اسپیشلی اپیل ہے کہ اس کو تو آپ پرماننٹ روک ہی دیں. وہ تھیلوں کی طرف ہے. پرانے زمانے میں ہمارے آبا اجداد تھیلی لیتے تھے، بازار جاتے تھے، اس تھیلی میں سارا سودا لیتے تھے. تو اب آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ تھیلا لیں اور اس میں سارا سودا لے لیں. آپ کو شاپر ضروری ہے کہ آپ استعمال کریں گے. تو سب سے پہلے تو اس پہ وہ ہو جائے. اگر یہ چیزیں روکی گئیں یا پلاسٹک ہو گئے، یہ روکے گئے، تو اس سے ہمارا کافی جو ہے نا ہمارے پانی میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں بچت ہو جائے اور یہ صاف ستھرا ہو جائے. اور یہ گٹر کے پانی جو ہم اس میں پھینک رہے ہیں، تو اس کا بھی پراپر مختلف سسٹم ہے. پھر اگر اس ڈیٹیل میں جائیں گے شاید پھر وہ بات میری لمبی ہو جائے گی. وہ یہ ہے کہ جیسے بھی آپ کے گٹر ہیں، آپ کو چلو سر، شاید میری آپ کو کسی ڈیٹیل میں سر ڈیٹیل میں بولو گے سر آپ، کیونکہ پانی کا مسئلہ سب سے بہت مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس کے بارے میں ڈیٹیل جی بولنا چاہیے، جیسے سب کو کانشس ہو جائے، سب کو اویئرنس مل جائے. سر پلیز ڈیٹیل میں بولیے، اور جو بولنا تھا سر پلیز ڈیٹیل میں بولیے. ڈیٹیل میں بولنا اچھا ضرورت ہے سر. اچھا اس میں یہ ہے پانی میں یہ ہے کہ جیسے ابھی عام طور پہ ہمارے جو بحیثیت مسلمان ہم وہ گیس تو نہیں استعمال کر سکتے، میں پہلے یہ کہہ دیتا ہوں. لیکن آپ اس سے بایو گیس آپ بنا سکتے ہیں. یہ جو آپ کے گٹر کا پانی ہے، آپ کو شاید پتا ہوگا، یہی گٹر کا یس. پانی جو ہے آپ اس کے ساتھ اور کچھ بھی مت کریں. آپ اس کو کمپلیٹلی کورڈ کریں، کمپلیٹلی، کہ یہ بالکل زمین کے پانی کے ساتھ یہ ویسٹ یہ اس کے ساتھ ٹچ نہ ہو، یہ بالکل علیحدہ سے ہو. تو یہ پانی جو آپ کا ہے، یہ آپ اس پہ ایک پراپر سسٹم ہے. جب آپ اس پہ وہ لگائیں گے، تھوڑا سا ڈیٹیل ہے اس کی، وہ جب آپ لگائیں گے اس کو، آپ جیسے یہ ہم جو لسی بناتے ہیں تو اس میں ایسے ایک چیز ہم پھرکی کی طرح سے گھماتے ہیں. اگر وہ آپ اس میں گھمائیں گے تو اس سے گیس بنتا ہے. وہی گیس ہے، اس کو کہتے ہیں بایو گیس. اور وہی گیس جن گھروں میں ہمارے جو دور دراز کے جو گاؤں ہیں جہاں گیس نہیں ہے اور ہم نہیں ہے، آپ اس کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں. اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر آپ اس کو کھانے پینے کے لیے یوز کرتے ہیں تو بے شک مت کریں. آپ لائٹس کے لیے یوز کر سکتے ہیں، آپ دوسرے کام اس پہ کر سکتے ہیں، آپ اس پہ موبائل چارج کر سکتے ہیں، آپ اس پہ لائٹس لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس پہ واہ. اور بہت سارے کام ہو سکتے ہیں، وہ تو کوئی پرابلم نہیں. آپ اس پہ جنریٹر یوز کر سکتے ہیں. جنریٹر بھی تو آپ دوسرے گیس پہ آن کرتے ہیں، آپ اس پہ آن کر لیں. تو اس طرح آپ کا وہ جو پانی ہے وہ ویسٹ نہیں ہوگا، بلکہ وہ بھی انویسٹ ہو جائے گا. یہ یاد رکھیں کہ آپ کی ایگزیکٹلی. دنیا میں اللہ رب العالمین نے جو بھی چیزیں آپ کو دی ہیں اس میں ویسٹ کوئی بھی چیز نہیں ہے. جیسے دیکھیں سانپ، لوگ سانپوں کو مارتے ہیں، تو ورلڈ لائف والے کہتے ہیں کہ آپ ان سانپوں کو نہ ماریں، کیونکہ پھر آپ کی دنیا کا جو ایکو سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا ایکو سسٹم ڈسٹرب ہو گیا. اللہ رب العالمین نے دنیا میں جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں یہ ایک خاص حساب سے پیدا کی ہیں. اس میں کوئی چیز بھی ضائع پیدا نہیں کی. جیسے مچھر ہے، مکھی ہے، اللہ نے قرآن میں مچھر کی مثال دی ہے، اس میں مکھی کی مثالیں دی ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی چیز جو ہے وہ ضائع نہیں ہے، وہ بے مقصد نہیں ہے. ہر چیز کا ایک مقصد ہے. اسی لیے میں عرض کروں لیکن گا سر کہ وہ جو آپ مچھر کا تو سر ایک اسٹوری ہے جو نمرود کے ساتھ ہوا تھا. وہ تو نمرود کے ساتھ ہوا تھا سر، وہی اسٹوری ہے. سو فار میں پریڈکشن سر، جو مچھر کا جو ہسٹوری ہے. جی وہ بھی ہے، لیکن اس میں وہ تو یہ کہ وہ تو اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہ ایک قسم کا ایٹم بم کے طور پہ استعمال کر لیا ہے. لیکن اس کے بہت سارے مچھر ایسے ہیں، یہ قسم قسم کے مچھر ہیں، اس میں بہت سارے مچھر ایسے ہیں جو آپ کو بہت سلو، جب وہ آپ کو بائٹ کرتے ہیں، وہ انجیکٹ کرتے ہیں، تو وہ جیسے انجیکٹ کرتے ہیں تو اس کو وہ بہت سلو سا پوائزن آپ کے اندر وہ چھوڑ دیتا ہے. تو آپ کا جو باڈی کا وہ ہے، وہ نظام ہے جو آپ کے بچانے والا سسٹم ہے، وہ فوراً جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. اور آپ کو اس کی جو بیماری ہے، مثلاً فرض کریں ٹائیفائڈ کا مچھر نے آپ کو کاٹا ہے اور اس نے بہت سلو پوائزن آپ کو لگایا ہے، تو وہ فوراً وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. جب ایکٹیو ہو جاتا ہے تو آپ میں یہ یاد رکھیں کہ آپ کو ٹائیفائڈ نہیں ہوتا. مثال میں کہہ رہا ہوں، یا آپ کو جو ہے کیا اسے کہتے ہیں، دوسرے ایسے کافی بخار ہیں جو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ رک جاتے ہیں. تو کافی مچھر ایسے ہیں کہ مختلف بیماریوں سے آپ کو بچاتے ہیں. ہماری نظر میں تو یہ ہے کہ آپ اس کو اسپرے کریں، ٹوٹلی ختم کر دیں. تو اللہ رب العالمین نے وہ پیدا اس لیے کیے ہیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی اچھائی ہے. دیکھیں اب آپ اس پہ سوچ لیں کہ ایک مکھی ہے، جب ہمیں چائے میں یا دودھ میں یا پانی کسی چیز میں گر جاتا ہے تو ہم تو پورے انڈیل کے گرا دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی کیا ہاں. فرماتے ہیں، اللہ اور قرآن کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ آپ اس کو اگر ایک پر ڈوبا ہوا ہے نا تو آپ اس کا دوسرا پر بھی اس میں ڈوبو دیں. کیوں یہ سر؟ ذہن میں رکھیں کہ کیوں؟ یہ ایک مکھی ہے، وہ بتاتا ہوں. یہ مکھی اور یہ آپ کی پیالی میں گری تو یہ اکثر ایک ہی پر گراتا ہے، ڈوبا ہوتا ہے.
جب اس نے یہ پر ڈبوئے تو آپ اس کو پورا ڈبو رہے ہیں، دوسرا پر بھی ڈبو، اور پھر آپ اس کو گرا کے اس کو پھینک کے آپ اس کو یوز کریں. وہ کہتے یہ ہیں یہ جو مکھی بہت اچھا بات کی. ہے کہ اس کے ایک پر میں زہر ہے یا یہ وہ ہے مطلب آپ کے نقصان دہ، یہ دوسرا پر جو ہے نا یہ اس میں زہر نہیں ہے، یہ اس میں کوئی آپ کے لیے کوئی بچت ہے، آپ کی صحت کے لیے کوئی اس میں کوئی بہترین چیز ہے. اب آپ کو اس کو دیکھ کے گن آتی ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو دیکھ کے آپ کو گن آتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے کہ آپ اس کا دوسرا پر ڈبو دیں، جب آپ ڈبوئیں گے وہ پئیں گے وہ آپ کے لیے فائدہ ہے، لیکن یہ اللہ بہتر سمجھتا ہے، میں اور آپ نہیں. میں آپ کو ایک اور جی مثال سے بالکل. سمجھانے کی کوشش کروں گا. جیسے اوکے. مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے اور اس کا بیٹا جوان بیٹا شہید ہو جاتا ہے مثال کے طور پہ، تو ہم چیختے ہیں پیٹتے ہیں اپنے آپ کو مارتے ہیں روتے ہیں کہ جی میرا بیٹا شہید ہو گیا میرا بیٹا شہید ہو. لیکن اللہ رب العالمین کو پتہ ہے کہ وہ آپ کے لیے فائدہ ہے جو اس کا بیٹا اس نے شہید کر دیا ہے. کیوں؟ وہ اللہ بہتر سمجھتا ہے آپ کے لیے کون بہتر ہے. یا آپ سمجھتے ہیں کہ جی میں فلاں گھر میں نے شادی کرنی ہے، تو آپ کی اس گھر میں شادی نہیں ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں آپ کی کسی اور جگہ شادی ہو جاتی ہے. تو آپ تو سمجھتے ہیں کہ نہیں جی میں فلاں 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 کی شادی کرنی تھی اور یہ نہیں ہوا، یہ برا ہوا، نہیں ایسی نہیں ہے. اللہ رب العالمین جدھر آپ کی شادی آپ کے لیے بہتر ہے اللہ تعالیٰ ادھر فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس ماں کی دیکھیں بعض حدیث میں آتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 7 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 70 ماہوں سے زیادہ محبت اور شفقت کرتا ہے آپ سے. جب آپ کا بچہ کوئی کسی چیز کی طرف جاتا ہے کسی نقصان کی طرف جاتا ہے تو آپ فوراً جا کے اس کو روکتے ہیں، ایسے ہے آپ فوراً اس کو روکتے ہیں. اسی طرح جب آپ کسی نقصان دہ چیز کی طرف اللہ سے کوئی چیز مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے فلاں جگہ پہ شادی کر دے یا فلاں جگہ میری نوکری ہو جائے یا میں فلاں چیز لے لوں یا فلاں، تو اگر اس میں آپ کا نقصان ہے چونکہ وہ سپریم ہے، اللہ سپر نہیں ہے، اللہ سپریم ہے، سپرلیو ڈگری ہے، اللہ سپریم ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اس کو سارا پتہ ہے کہ آپ کے لیے کون سا وہاں وہ کام نہیں کرنے دیتا، وہ وہاں الاؤ ہی نہیں کرتا جدھر آپ کا نقصان ہے. تو اسی لیے وہ جو مکھی کی طرف میں آتا ہوں کہ وہ جو مکھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کے فائدے کے لیے پیدا کیا، تبھی آپ کو حکم دیا کہ اس کو دونوں پر ڈبو دو اور آپ اس کو استعمال کرو. تو اس طرح اور سر اللہ مدھو مکھیوں کے لے کر تو ایک سورہ بھی ہے، سورہ النحل، وہ بھی مدھو مکھی کے بارے میں بولا ہے. جی بالکل بالکل ہے. تو یہ تو خیر مطلب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بھی فضول پیدا نہیں کیا نا. دیکھیے جیسے اس پہ کیا اسے کہتے ہیں شہد کی مکھیاں ہو گئی، ان پہ باقاعدہ ایک بحث ہے. جیسے آپ کی یہ جو چیوٹیاں ہیں، ہم اس کو چیوٹیاں کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں اس کو، بنگالی میں اس کو کیا کہتے ہیں، چیوٹیاں، یہ جو چھوٹے چھوٹے کالے کالے منہ پہ پھرتے ہیں. پیپرا، اس کو اینٹ پیپرا بولا جاتا ہے بانگلہ میں. یس یس یو رائٹ. تو وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ بھی ذکر کیا ہے اور وہ بہت سسٹمیٹک ہیں، وہ بہت ڈسپلنڈ ہیں. اب اگر ان کو دیکھیں، ایک ہمارے ایک سائنسدان ہیں ترکی کے غالباً، اور ان کا نام ہے ہارون. تو وہ ہارون جو ہے، ہارون صاحب نے ان پہ اس پہ باقاعدہ انہوں نے ریسرچ کیا ہے. انہوں کی بہت بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں اور بڑی قیمتی کتابیں. آپ اس پہ دیکھ لیں تو اس میں انہوں نے بہت زیادہ ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں کہ یہ مکھی جو ہے اور یہ جو ہے یہ کیا نام ہے چیوٹی جو ہے، یہ بہت زیادہ ڈسپلنڈ ہے اور یہ بہت زیادہ ان کی مطلب ایڈمنسٹریشن ہے، پورا ایک سسٹم ہے. وہ جو آپ دیکھیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ نے کیسی کیسی چیزیں بنائی ہیں اور کتنا سسٹمیٹک بنایا ہوا ہے. اب اس طرح آپ دیکھیں، اس طرح سوچیں، پودوں کی طرف آئیں کہ آپ دیکھیں کہ قسم قسم کے رب العالمین نے پودے بنائے ہیں، قسم قسم کے پودے ہیں. اب آپ ہر علاقے کے لیے دیکھ لیں تو ہر علاقے کا اپنا علیحدہ سے پودا ہے. مثال کے طور پہ آپ اپنے علاقے میں دیکھیں، بنگال میں دیکھیں تو آپ کے بنگال کے اپنے اپنے پودے ہیں. تو اب وہ پاکستان میں وہ چیز نہیں ہوگی. اب یہ کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس ماحول کے لیے اس کو فٹ پیدا کیا ہے. ہمارے پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کے پودوں کو فٹ پیدا کیا ہے، اور اسی لیے وہ یہاں وہ درخت بہت زیادہ ہیں جو ہمارے لیے فٹ ہے، ہماری آب و ہوا کے لیے فٹ ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں جو ہمارے درخت ہیں، یہ آج کل ہمارے، میں عام طور پہ اس پہ جو تھوڑا بہت سی ریسرچ کیا ہے وہ یہ کہ وہ کم از کم 120 فٹ 130 فٹ اور 200 فٹ سے وہ نیچے سے پانی کھینچتا ہے. اس کی جڑیں جو ہے وہ وہاں سے پانی کھینچتا ہے اور وہ پھر فضا میں اس کو محلول کر دیتا ہے، اور اسے فردر جا کے اس نے جو ہے نا وہ آسمان پہ جاتا ہے اور وہاں سے وہ بادل بن کے پھر برستا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہمارے اس میں ایٹماسفیئر جو ہے اس کو اس نے فٹ رکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب جس جگہوں پہ پانی بہت نیچے ہے تو اسی حساب سے اللہ رب العالمین نے وہاں وہ درخت ایسے ایڈجسٹ کیے ہیں، ایسے درخت وہاں پیدا کیے ہیں، ایسے پودا پیدا کیے ہیں کہ وہ ہزار فٹ سے نیچے سے بھی پانی وہ جو ہے نا اس کی جڑیں کھینچ لیتی ہیں.
اور بجائے اس کے کہ آپ 1000، اب اس پہ چونکہ آپ ٹیکنیکل بندے نہیں ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ 1000 کے فٹ نیچے سے یا 1000 میٹر نیچے سے جب آپ پانی نکالتے ہیں تو اس پہ آپ کا کتنے ایکسپینسز ہیں یہ آپ کو معلوم نہیں ہے. اس پہ بہت زیادہ نہیں ایکسپینسز ہیں، اور وہ فری آف کاسٹ، وہ درخت فری آف کاسٹ آپ کو وہ 1000 میٹر سے نیچے سے پانی کھینچ کے آپ کی ہوا میں محلول کر دیتے، اور ایک خاص مقدار میں محلول کرتا ہے، زیادہ نہیں کرتا، اتنے کرتے جتنے. ہلو یس سر، ہلو سن رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو سر میں اس آئی طرح ایم ہیئرنگ سر. اچھا اوکے بولیے سر، بولیے، سن رہا ہوں سر. ٹھیک ہے. آئی فیل دیر از سم تھنگ رانگ، تو اس لیے میں نے آپ سے اچھا وہ میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسی طرح اس وجہ سے ہم پاکستان میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم لوگوں کہتے ہیں کہ آپ درخت لگائیں، آپ پودے لگائیں. زیادہ تر ہماری کوشش ہے کہ ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ پھلدار درخت لگائیں. اس طرح مختلف درخت آپ لگائیں تاکہ وہ ایک تو آپ کو سایہ دیں، ایک آپ کے انوائرمنٹ کو ٹھیک کر دیں، اور ایک وہ جو اللہ کا وہ جو نظام ہے، وہ ایکو سسٹم ہے، وہ اس میں بہتری لا سکے، آٹومیٹک بہتری لا سکے. بجائے اس کے کہ میں اور آپ ایئر کنڈیشن لگائیں گے یا فین لگائیں گے یا سولر سسٹم لگائیں گے یا دوسری کوئی چیز لگائیں گے، تو اس سے بہتر یہ کہ اللہ کا وہ جو نظام ہے، جو درخت اس نے بنائی ہے. جب ہم مثال کے طور پہ اب ہم کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں ہمارے 22 کروڑ عوام ہیں، تو آپ اس میں سے بچے جو 1 کروڑ کے حساب سے آپ بچے اس میں سے ہٹا دیں، یہ باقی جو ہم 20 کروڑ کر دیں، 20 کروڑ عوام اگر ایک ایک درخت لگا دیں تو 20 کروڑ درخت لگ گئے. 4-5 سال کے بعد کتنا بڑا جنگل بن چکا ہوگا، اور ہم اس انوائرمنٹ کو کتنا کنٹرول کر سکیں گے. مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں، واٹر مینجمنٹ ہو گیا، روحانیت ہو گئی، انوائرمنٹ ہو گئے، یہ سارے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. اب آپ کی انوائرمنٹ جو ہے، اب آپ کی، چونکہ میں بنگال تو میں نے نہیں دیکھا، لیکن میں پاکستان کی بات کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں کی جو انوائرمنٹ ہے یہ ہم نے بہت زیادہ خراب کی ہوئی ہے، اور دن بدن ہم اس کو خراب کر رہے ہیں. ہر بندہ آگ لگا رہا ہے، ہر بندہ پلاسٹک جلا رہا ہے، ہر بندہ گند جلا رہا ہے. بس ہمارا وہ آسان کام یہ ہے کہ گند اکٹھا کر سر جلا وہ دو. ہمارے ملک میں ہوتا ہے سر، وہ ہمارے ملک میں اکثر ہوتا ہے. یہ یہ بہت ہر گندا جگہ پہ سسٹم ہے ہے، سر. یہ بہت گندا ہے. یہ جو ہم یہ سسٹم جو سارا گند اکٹھا کر کے ہم اس کو آگ لگا دیتے ہیں، اٹس ناٹ اے پراپر وے. یہ بہت غلط ہے، لیکن ہم کرتے ہیں. پرسنلی میں بھی کر لیتا ہوں، لیکن میں اس کو اب سمجھتا ہوں کہ نہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ذہن میں رکھیں، جب آپ پلاسٹک جلائیں گے، جیسے شاپر ہیں، ار یو نو شاپر، ار یو نو شاپر، اگر یہ سر شاپر نہیں، آپ جلاتے ہیں، شاپر کا مطلب کیا ہوتا ہے سر؟ شاپر یہ جو ہم شاپ سے جب شاپنگ کرتے ہیں، خاص قسم کے او شاپر سر بیگ شاپنگ اسے بیگ ہم سر، کہتے ہیں. شاپنگ بیگ شاپنگ سر، بیگ، سمجھ گئے. یس سوری ٹو سے دیٹ. بعض اوقات مجھے آپ کی لینگویج میں تھوڑا فرق ہے، تو اگر کہیں آپ کو نہیں سمجھے تو مجھے کہیں، میں اس کو انگلش میں پھر کہہ دیا کروں گا. اوکے اچھا سر، میں سمجھ رہا ہوں سر، جب نہیں سمجھ آئے گا میں آپ کو پوچھ لوں گا سر. جی، کیری آن شاپنگ سر. بیگ جو ہے، ہاں شاپنگ بیگ جو ہے، اس میں میٹیریل ایسا استعمال ہوا ہے کہ وہ آپ کے اس انوائرمنٹ کے لیے انتہائی خراب ہے. اور اس فرض اور اس پہ، اور آپ اس کو جلائے ہوئے شکل میں وہ لے جاتے ہیں، جلا دیتے ہیں آپ، تو اس کا وہ جو گیس، وہ جو مونو گیس وہ خارج کرتا ہے، اور وہ انتہائی جو ہے نا، وہ آپ کے انوائرمنٹ کے لیے خراب ہے. اگر وہ ایسی شاپنگ بیگ جو ہے نا، وہ آپ کے لیے 1% خراب ہے، تو جب آپ اس کو آگ لگا کے اور اس کو ویسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ 99% خراب ہو جاتا ہے. اس سے مزید آپ کی بیماریاں، سانس کی بیماریاں اور سینے کی بیماریاں، بہت ساری بیماریاں سے کہ وہ اس سے شروع ہو جاتی ہیں. لہٰذا اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کا پراپر وے یہ ہے کہ آپ نے وہ شاپرز اکٹھے کرنے ہیں، اس کو پراپر ایک فیکٹری اس کے لیے بنانی ہے، اور اس میں پراپر طریقے سے اس کو ویسٹ کرنا ہے. جب ویسٹ کریں گے تو چھوٹے چھوٹے دانے بن جائیں گے، اور وہی دانے جو ہیں وہ آپ لے کے اس سے آپ پھر دوسری شکل اس کی چینج کر کے آپ اس سے مختلف قسم کی چیزیں بنا سکتے ہیں. جیسے گھر میں استعمال کرنے والا لوٹا ہو گیا، ٹوائلٹ میں استعمال کرنے والا لوٹا ہو گیا، یا آپ یہ جو پرندوں شرندوں کے لیے آپ کسی وہ چھوٹے چھوٹے باکسز میں پانی رکھتے ہیں، وہ آپ نے بنا دیے، یا گھر میں آپ نے مختلف خوبصورتی کے لیے کوئی گلدان بنا دی، یا اس طرح چیزیں بنا دی کہ وہ آپ کے ڈیکوریشن پیسز کے طور پہ آپ کے گھر میں پڑے رہیں. تو ہوگا وہی گند، لیکن وہ ایک خوبصورت شکل میں آپ کے پاس پڑا ہوگا، وہ ویسٹ نہیں ہوگا. میں ہر چیز میں اکثر یہ لفظ استعمال کرتا ہوں کہ آپ چیز کو ویسٹ مت کریں، آپ اس کو انویسٹ کر دیں. جب آپ کو اس کو انویسٹ کریں گے تو آپ کی اس کی ریزلٹ صحیح اچھے آئیں گے، اور اچھے آ جائیں گے، یہ آپ کے دوسرے کام آ جائے گا. یہ دنیا جو ہے، یہ یاد رکھیں، اللہ نے اس میں ایسے سسٹم بنائے ہوئے ہیں کہ یہاں کوئی چیز بھی ویسٹ نہیں ہوتی. جیسے اسی لیے اسی بیس پہ ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے یہ ویسٹ نہیں ہوگا، اس کا سسٹم چینج ہو جائے گا، یہ یہ ایگزیکٹلی. یہ یہ ختم نہیں ہوگا، یہ دوسرے جہان میں منتقل ہو جائے گا.
میری بات سمجھ گئے آپ؟ یہی سمجھ اللہ گیا تعالیٰ سر. فرماتے ہیں. اور یہی ہم دوسری جو نان مسلم لوگ ہیں یہ ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ تو کہتے ہیں کہ بس مر گیا ختم ہو گیا. تو نہیں، ختم نہیں ہو گیا، یہ چینج ہو گیا، یہ منتقل ہو گیا. ہم کہتے ہیں انتقال ہو گیا. انتقال، واٹ از میڈ بائی انتقال ہو گیا؟ یہ منتقل ہو گیا. کہاں منتقل؟ یہ ایک دوسری دنیا میں منتقل ہو گیا. اسی طرح ہر چیز جو وہ ہے دنیا اگر سے آپ اس آخرت کو چلا گیا ہے، وہ دنیا کی زندگی چھوڑ جی کر آخرت چلا گیا ہے، بالکل ویسٹ نہیں ہوا ہے. جی. اب آپ اس پہ سوچیں کہ جتنے بھی ماڈرن کنٹریز ہیں وہ بھی یہ کہہ رہی ہیں، وہ اب اس پہ آہستہ آہستہ اس پہ آ رہے ہیں کہ جو 1400 سال پہلے میرے نبی نے، میرے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا اور قرآن نے حکم فرما دیا تھا کہ یہ دنیا جو ہے یہ ختم نہیں ہوگی، یہ چینج ہو جائے گی، یہ چینج ہو جائے گی. اور یہ جو ہم اعمال کر رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے دونوں سائڈوں پہ فرشتے بیٹھے ہیں اور وہ رائٹنگ کر رہے ہیں، تو اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی یہ چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں. اور اب یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ جو پچھلے جو بہت پرانی جب سے دنیا سٹارٹ ہوئی ہے، تو اس وقت کی بھی وہ جو آوازیں تھیں یا جو ان لوگوں نے جو کہا تھا یا جو باتوں کی وہ تھی، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو آہستہ آہستہ پھر جو ہے نا ہم اس کو پیدا کرتے ہیں کہ کیسے، تو کیسے کریں گے؟ وہ ایسے ہی کریں گے کہ وہ اس دنیا میں ہی ہے، جس طرح اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ضائع نہیں ہوں گے، میرے پاس ریکارڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی وہی بات جو ہے اب وہ یہ ثابت کریں کہ ہاں یہ ریکارڈ ہے، اس کے ضائع نہیں ہوتا. تو میں پھر اسی بات کو اس کو لے کے میں اس واپس اپنی جگہ پہ آؤں گا، اور وہ یہ ہے کہ انوائرمنٹ جو ہے اس کے لیے ہم یہی کرنا ہے کہ آپ اس کو ویسٹ تو آپ کبھی بھی کسی چیز کو نہیں کر سکتے. اس دنیا سے آپ کسی چیز کو ختم نہیں کر سکتے، آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں، ختم نہیں کر سکتے. اس لیے آپ اس کو اس طریقے سے وہ کریں کہ وہ کسی کا اس کا فائدہ ہو جائے، نقصان نہ ہو. مطلب اب پلاسٹک ہے تو آپ اس کو اس وے میں استعمال کر لیں، گھاس پھوس ہے اس کو دوسرے طریقے سے استعمال کر لیں. مثال کے طور پہ ابھی آپ نے سبزیاں کھا لی ہیں یا فروٹ کھا لیے ہیں، تو اس کے جو چھلکے وغیرہ آپ کے پاس رہ گئے، وہ چھلکے آپ لے کے آپ اپنے جانوروں کو کھلا دیں. آپ نے جانوروں کو کھلا دیا تو جانور آپ کو ود ان 12 آور وہ آپ کو گوبر کی شکل میں واپس کر دے گا. ٹھیک ہے جی، اب وہ چینج ہو گیا. جب چینج ہو گیا تو وہ آپ کو دودھ کی شکل میں اسے دودھ دے دے گا. وہی چیز ہے نا، وہی چھلکے جو آپ نے، وہ جو فروٹ تو آپ نے کھا لیا، چھلکے آپ نے جانوروں کو دے دیے، اس نے آپ کو دودھ دے دیا، دودھ کے ساتھ اس نے گوبر دے دیا. وہی گوبر جو ہے آپ مرغیوں کو ڈال دیں، وہ اس میں سے اپنا وہ کھا لیں گی، بطخیں ہو گئی، مرغیاں ہو گئی، وہ اس سے اپنی چیزیں کھا لیں گی، وہ آپ کو انڈے دے دیں گی. ٹھیک ہے، وہی گوبر واہ سر، فردر. آپ کا اتنے اچھا آئیڈیا ہے سر، اتنے اچھا آئیڈیا سر، آپ کو کیسے ملتا ہے سر؟ آپ کیا اپنی طریقے سے انوینشن کیا ہو یا کہاں پہ ریسرچ کیا ہو سر آپ نے؟ بیٹا میں ایک آسان سی بات کہوں گا کہ جب اللہ آپ کو ایک چیز دیتا ہے تو اس میں آپ کو ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جیسے آپ مسجد میں انٹر ہوتے ہیں تو اللہ پاک دیکھیں وہاں دعا لکھی ہوئی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ مجھ پہ رحمت کے دروازے کھول دے. جب آپ کوئی چیز کو، تو اس سے میں ایک چیز نکالتا ہوں کہ آپ جب بھی کسی بھی چیز کو، جتنے بچے مجھے دیکھ رہے ہیں تو ان کو میں ایک چیز سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ جب آپ کسی چیز کی اس میں ٹو میں لگے ہوئے ہوں کہ یہ مجھے مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، تو آپ اس میں یہ پڑھیں اللہم افتح لی، اللہم افتح لی، اللہم افتح، آپ اس کا ذکر کریں تو کچھ دنوں میں رب العالمین آپ پہ وہ دروازہ کھول دے گا جو آپ چاہتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں تو جس کو چاہتا ہوں اس کو اتنا دیتا ہوں، جتنی میری مرضی ہوتی ہے اس کو اتنا دے دیتا ہوں. تو یہ اس کی ایک دین ہے. میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں صرف کوشش کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک فرماتے ہیں کہ آپ جس چیز کے لیے کوشش کریں گے میں آپ کو وہ دوں گا. مثلاً میں نے ابھی کسی ڈپارٹمنٹ، میں نے ابھی جرنل، میں نے آڈیٹر بننے کی کوشش کی، میں آڈیٹر بن گیا ہوں. جو آپ نے کوشش کی آپ وہ بن گئے ہیں. میں نے ماسٹر بننے کی کوشش نہیں کی، میں نہیں بناؤں. اگر میں کوشش کرتا تو ہو سکتا ہے میں ادھر بھی قریب پہنچ جاتا اگر بنا نہ ہوتا. اسی طرح رب العالمین کا اپنا ایک نظام ہے، اور اس کے مطابق وہ اللہ رب العالمین آپ کو اتنا دیتا ہے جتنی آپ محنت کرتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں نا کہ میں آپ کو اتنا دیتا ہوں جتنی آپ محنت کرتے ہیں. میں پھر ہی، چونکہ آپ نے مجھے وہ ڈائیورٹ کر دیا، میں پھر اپنی اس بات پہ آؤں گا کہ سوری وہاں سر. سے وہ ہاں جانور سر جو ہیں بولیے. وہ جو گوبر وہ کرتے ہیں، اس سے آپ فردر، مطلب ان لوگوں کے علاوہ اگر آپ وہ جو مرغیوں کے سامنے اور بکریوں کے سامنے، یہ مرغیوں کے سامنے، بطخوں کے سامنے اور اس طرح مچھلیوں کے سامنے ڈالنے کے علاوہ اگر آپ وہی گوبر لیتے ہیں اور اس کو آپ گوبر پلانٹ بناتے ہیں، اس پہ بہت تھوڑا سا خرچہ ہے. پاکستان میں تو اتنا خرچہ نہیں ہے. مطلب اس میں ایک آپ نے وہ ڈگی سی بنانی ہوتی ہے، اس میں ایک چھوٹا سا سسٹم کرنا ہوتا ہے، اور جب اس میں آپ ایسے وہ اس کو گول گھمائیں گے تو اس سے ایک خاص قسم کی گیس بنتی ہے. اور وہی گیس آپ اپنے لائٹس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، وہی آپ اپنے چولہوں میں استعمال کر سکتے ہیں، وہی آپ اپنے جنریٹر میں استعمال کر سکتے ہیں. انہی جنریٹر سے آپ فیکٹری چلا سکتے ہیں، آپ اس سے ہر چیز کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ایک انرجی آ گئی.
वो तो ओके जब हम देखते हैं तो हमें घिन आती है कि ये तो बहुत गंदी चीज है और गोबर में कौन हाथ मारेगा और ये और वो गोबर जो है वो सोना है, सोना। अच्छा, वहां से जब आप उसको निकालते हैं, जब उसमें से आपको एनर्जी आप उसमें से ले लेते हैं, तो फिर भी वो ज़ाया नहीं है। जब वो नाली में फिर आपके साथ पानी की शक्ल में निकलेगा, आगे वो कीचड़ की शक्ल में निकलेगा और वहां से वो वेस्ट, वो जो मवाद है, वो जो आप वहां से लेंगे और उसको वहां से उठा लेंगे, वो सूख के आप उसको अपने खेतों में डालेंगे, तो वो फिर सोना उगलता है। उसके बाद यही जो चीजें हैं, जैसे अभी मुर्गियां हैं, मुर्गियों की मैंने बात की है कि मुर्गियां हैं, और मुर्गियों के आपने अंडे खा लिए हैं, उसके छिलके और उसका वो जो गंध है या जो उसकी जो बिटें हैं, वो जाके आपने मतलब जिधर आपने वो रखे हुए हैं, अपने मछलियां रखी हुई हैं, आप वो छिलके छिलके उनको डालिए, छिलके वो खाते हैं, ये उनकी बड़ी शौकी, उनकी बड़ी जबरदस्त ग़िज़ा है। अच्छा, इसी तरह अकॉर्डिंगली आप देख लें तो ये चीज़ें जो जितनी भी चीज़ें हैं, ये इसमें मुख्तलिफ किस्म के कीड़े आते हैं, वो कीड़े उसमें से अपनी चीज़ें खा लेते हैं और वो आप मुर्गियों को डालते हैं और मुर्गियों का जो है वो उसको वो मछली पर एक सिस्टम है, और उस सिस्टम में हाँ जी जी सर, कंटिन्यू करें सर, आई एम एक हियरिंग। प्रॉपर एक थैंक यू, एक प्रॉपर सिस्टम है अल्लाह का, कि जो चीज़ मैं खाता हूँ वो मुझसे आगे जानवर खाते हैं और जानवरों से आगे कोई और खाता है और उससे फिर आगे कोई और खाता है, और इसमें वेस्ट नहीं होता, इन्वेस्ट होता चलता जाता है, चला जाता है, चला जाता है। लेकिन मेन चीज़ वो मुझ पे आप पे डिपेंड करती है कि हम उसको वेस्ट ना करें। हम वो जो हमारा पानी है उसको ऐसी ओपन हम दरियाओं में ना फेंक दें, गटर का पानी हम दरियाओं में ना फेंक दें, या हमारे घर का जो बाथरूमों का पानी है वो गटर में ना इस्तेमाल कर लें, या उसको अगर हम प्रॉपर उसकी इन्वेस्टमेंट कर लें, उनको प्रॉपर तरीके से हम वो करें, तो आपकी हर एक चीज जो है ये सोना है, और ये अल्लाह ने हमें दिया हुआ है, और ये वेस्ट नहीं होता है। तो ये मेरी एक मेन वो बात है कि मैं हर बंदे को ये कहता हूँ कि आप प्रॉपर इसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके आप अपने ये जो सिस्टम है इसको इसको सिस्टमेटिक करें। मिसाल के तौर पे, आमतौर पे अब पाकिस्तान में, मुझे आप लोगों को तो नहीं पता, लेकिन हमारे पास बिजली की क्राइसिस बहुत ज्यादा है। तो हम यहाँ पे आमतौर पे बिजली की बस क्राइसिस, जितने भी फन सर लोड शेडिंग ज्यादा है लोड बहुत शेडिंग पाकिस्तान में। जी बहुत ज्यादा है। तो उस वजह से मेरी ये लोगों को ये सजेशन होती है, बल्कि मैं खुद भी अपने घर पे भी मैंने सोलर लगाए हुए हैं, और मेरी ये रिक्वेस्ट होती है कि आप हर बंदा जो है सिस्टम इस्तेमाल करें। अब ये तो फौरन जिस बंदे के भी पास भी थोड़े से पैसे आते हैं, फौरन जाके जनरेटर लेते हैं, इतने बड़े बड़े जनरेटर लगे हुए हैं, और वो गैस पे लगा देते हैं, और उसे वो डर 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 वो उसकी वो एक मतलब वो आप एनवायरनमेंट को एक गंदा करते हैं कि आप उसे वॉइस पोल्यूशन करते हैं। आपके इर्द गिर्द के जितने भी माहौल है वो सारा वॉइस पोल्यूशन से सारा दिन डर 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 डर। दूसरी बात ये कि जो धुआं फेंक रहा है वो अलहदा आप जो है ना एनवायरनमेंट को खराब कर रहे होते हैं। ठीक है, उससे बेहतरीन चीज ये है कि उसके बजाय वो जो आप 1 लाख रुपए का वो ले रहे हैं, जनरेटर ले रहे हैं, और वो फिर भी आपका मोहताज है कि आपने उसने आपने उसको गैस उसमें डालना है, या उसमें आपने सीएनजी डालना है, या आपने उसमें पेट्रोल डालना है, तो उससे बेहतर ये है कि आप सोलर सिस्टम ले रहे हैं। इसको कहते हैं ग्रीन एनर्जी। ये ग्रीन एनर्जी ऐसी है कि ये आपके छत पे लगे हुए, ना इसका शोर है, ना इसका धुआं है, ना ये खराब होता है। ठीक है जी, इसमें कोई खराबी नहीं है। बस सिर्फ एक चीज इसकी करनी है कि आप इसको ऐसी मजबूत तरीके से छत पे आपने इसको सिस्टमेटिक तरीके से लगाना है कि ये तेज आंधी में या तेज हवा में ये उड़ ना जाए और टूट ना जाए, बस। और इसका कोई वो नहीं है। और वो जो आपको बिजली देते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो जो आपको बिजली देते हैं वो बिजली वो 12 वोल्ट डीसी है। ये जो आप जनरेटर से बनाते हैं ये 220 वोल्ट एसी है। एसी क्या चीज़ है? एसी ये चीज़ है कि वो आपको, अगर आप उसके रेड तार को या गर्म बीज तार जिसको हम कहते हैं, अगर उसको आपका हाथ लग गया तो आपको मार देता है, जान से मार देता है। इसके मुकाबले में ये जो ग्रीन एनर्जी है ये आपको कभी भी नहीं मारता। आप इसके साथ दोनों तार इकट्ठे करके दोनों पकड़ लें, आप उसके साथ खेलते भी रहिए, कुछ भी नहीं करता। और ये आपके पूरे सिस्टम को चलाता है। अक्सर लोग कहते हैं एसी क्यों नहीं चल रहा था, तो ये जो आपके है ये जो सिस्टम है, सोलर सिस्टम है, ये आपके एसी चलाता है, ये आपके फ्रिज चलाता है, ये आपके सबसे ज्यादा लोड जो आपके फ्रिज का है, आपके एसी का है, आपके इस्त्री का है। ये बस मेन चीजें हैं, मोटी मोटी चीजें ये हैं। बाकी तो सारी चीजों का आपके जो है ना अगर आप देखें तो वो चूंकि फिर बात बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगी, तो वो उसमें मैं डिटेल में नहीं जाता कि वो जो है 220 वोल्ट एसी जो है वो कितने एम्पियर्स और इसके कितने भी, वो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन सबसे मेन जो चीज़ है वो ये है कि आपको टमाटर से मिलेगी। अब यहाँ तो अब जब जनरेटर लगाएंगे तो आप 24 घंटे तो आप जनरेटर लगाने से रहे, 24 घंटे जब वो एक ही दिन आपको डर 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 करेगा तो आप तो लड़ने लग पड़ेंगे घर में।
تو اس لیے وہ تو آپ ویسٹ یوز نہیں کر سکتے. گورنمنٹ کی بجلی جو ہے وہ بہت مہنگی ہے. اس کے مقابلے میں ایک اور چیز میرے ذہن میں ہے جو اکثر میں وابڈے کے جو ہمارے یار دوست ہیں ان سے میں ڈسکس بھی کرتا رہتا ہوں. میری کزن ہے دلاور شاہ، ان کا نام ہے، ایسی ہیں پشاور میں، تو ان سے میں ڈسکس کی تھی. تو وہ یہ ہے کہ چائنا میں چائنا گیا تو نہیں ہوں لیکن میں نے سنا ہے کہ وہاں آپ کے بجلی کے جو میٹر ہے وہ ڈوئل میٹر اسے کہتے ہیں. مطلب اگر وابڈے کی بجلی آپ استعمال کریں، مطلب ہماری جو وابڈے کی یہاں کی جو کمپنی ہے اسے ہم کہتے ہیں وابڈا. یہاں جو بجلی کا جو کمپنی ہے اس کو ہم کہتے ہیں وابڈا. تو وابڈے کی بجلی اگر آپ یوز کرتے ہیں تو وہ کلاک وائز چلتا ہے، وہ میٹر کلاک وائز چلتا ہے. مثال کے طور پہ ابھی وہ میں بنگلہ دیش اپنی میں ایسا ہوتا ہے سر، بنگلہ دیش میں جی وہ آپ ایسا چلتا ہے. اچھا، اب فردر میں بات کر رہا ہوں کہ جب آپ اپنی بجلی جو آپ نے سولر اوپر سسٹم لگائے ہوئے ہیں آپ اس کی بجلی استعمال کریں گے تو وہ اینٹی کلاک یوز چلنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. یا وہ ایک جگہ رکا ہوگا، ایک جگہ رکا ہوگا. جب آپ اپنے گھر سے گئے ہوئے ہیں، آپ کو میں نے مہمان بنایا کہ جی آپ پاکستان آ جائیں، پاکستان آپ میرے پاس آئے ہوئے ہیں، تو آپ کے گھر کی جو بجلی بن رہی ہے وہ تو فری چل رہی ہے نا. تو وہ گورنمنٹ کو آٹومیٹکلی 220 وولٹ اے سی میں کنورٹ ہو کے وہ وابڈے کو چلی جائے گی. تو آپ کا میٹر جو ہے وہ اینٹی کلاک وائز چلنا شروع ہو جائے گا. اور مہینہ 2 مہینے 3 مہینے کے بعد وہ ایڈجسٹ ہوگا کہ وہ جب ایڈجسٹ ہوگا کہ آپ نے وابڈے کی بجلی زیادہ استعمال کی ہے یا انہوں نے آپ کی بجلی استعمال کی ہے. اگر آپ نے ان کی استعمال کی ہے تو آپ کو بل پیمنٹ کرنا پڑے گا. اگر انہوں نے آپ کی استعمال کی تو آپ کو اگلے مہینوں میں وہ ایڈجسٹ کر دیتے ہیں. گورنمنٹ پیمنٹ نہیں کرتی، وہ آپ کو ایڈجسٹ کر دیتے ہیں. اور اس میں آپ کا نقصان بھی کوئی نہیں ہے، بجائے اس کے کہ ہم گورنمنٹ کو ہاتھ ایسے کر کے کہیں کہ ہم عام طور پہ ہم یہاں پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ہم فقیر ہوتے ہیں. ہر بندے نے ہاتھ پھیلایا کہ اللہ کے نام پہ دے دے بابا، اللہ کے نام پہ دے دے بابا. جب تک ہم اس فقیری کی کشکول ہم نے توڑ کے پھینکا نہیں ہے ہم کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتے. تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ فقیری کے کشکول توڑ کے آپ وہ جو 1,00,000 روپے کا جو جنریٹر لے رہے ہیں اس سے آپ یہ سولر سسٹم لگا لیں. 1,00,000 روپے کا آپ نے سولر سسٹم لگا دیا تو آپ نے وہ کشکول توڑ دیا، بلکہ الٹا آپ وابڈے کو بجلی دیں گے. نہ صرف آپ بجلی بنائیں گے اپنی پوری کریں گے بلکہ آپ ان کو بجلی دیں گے. تو اس طرح بہت سارے سسٹم ہیں ہمارے. جی آپ کچھ کہنا چاہتے لیکن ہیں؟ سر اس فقیر کا کیا ہوگا؟ ان کو تو مدد چاہیے. بیٹا میں نے آج ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی بنائی تھی اور میں نے کہا تھا کہ اکثر میں جب لائیو آتا ہوں تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ مجھے فلاں چیز میں ہمیں چیریٹی چاہیے، تو آپ اس کے لیے بات کریں. ہم نے اسکول کے لیے چاہیے، ہمیں فلاں چیز کے چاہیے، ہمیں فلاں چیز کے چاہیے. تو میں کہتا ہوں کہ میں کبھی بھی چیریٹی نہیں مانگوں گا. یہاں میں پنجاب میں ہوں اور پنجاب سے میرا خیال ہے کہ کراچی کم از کم 1,000 کلومیٹر ہے یا اس سے بھی شاید زیادہ. لیکن اگر مجھے پیدل چلنا پڑا تو اللہ کی قسم میں پیدل چل رہا ہوں، میں بھیک نہیں مانگوں گا. میں بھیک کبھی بھی نہیں مانگوں گا. میری بات سمجھ گئے؟ تو میری ساری قوم سے ریکویسٹ ہے کہ اللہ رسول کا واسطہ، اللہ رب العالمین نے رزق کا وعدہ فرما دیا کہ رزق میں آپ کو دوں گا. آپ کیوں بھیک مانگتے ہیں؟ آپ کیوں لوگوں کے پاؤں پڑتے ہیں؟ کسی کی کوئی ضرورت نہیں آپ کے کسی کے پاؤں پڑنے کی. یہ تو اس نے وعدہ کیا ہے نا، یہ وہ تو مالک خالق ہے. آپ جس چیز میں پریشان ہونے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ بخشے جائیں. یہ امپورٹنٹ ہے. یہ وعدہ اللہ نے نہیں فرمایا کہ میں آپ کو بخشوں گا، وہ آپ کے اعمال پہ بخشے گا. جب آپ کے اعمال اس طرح ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں تب آپ کو اللہ بخشے گا. اگر آپ کے اعمال اس طرح نہیں ہے تو آپ 100 دفعہ کہتے ہیں اللہ معاف کر دے معاف کر دے، وہ کبھی بھی نہیں بخشے گا. تو آپ اس چیز میں پریشان ہو جائیں جس میں اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ پریشان ہو جائیں، اور آپ اس چیز میں رزق کے بارے میں بالکل پریشان نہ ہو. آپ نے کبھی کوئی بندہ دیکھا ہوا ہے جو بھوکا مرا ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. یا عام طور پہ ہم ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں جو ہے نا وہ بہت غریب ہے، فلاں بہت غریب ہے، فلاں بہت غریب ہے. وہ کیوں غریب ہے؟ وہ محنت کرے. میں تو جب بھی کہیں باہر جاتا ہوں اور کسی کوئی فقیر مجھے کہتے ہیں اللہ کے نام پہ دے تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے لے لو، لیکن ساتھ آپ کام کیوں نہیں کرتے؟ آئے میں آپ کو کام بتا دیتا ہوں کہ فلاں کام آپ کریں، تو اس ادھر پھر وہ نہیں آتے. وہ اکثر کہتے ہیں جی میں کل آساں، میں کل آؤں گا، میں پرسوں آؤں گا، میں ترسوں آؤں گا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ کام کبھی بھی نہیں کرتے. جب تک ہم کام نہیں کریں گے تو اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. ہمیں اپنے آپ کو خود کامیاب کرنا ہے. ہمیں خود اپنی انرجی جو ہے نا وہ انویسٹ کرنی ہوگی. اگر ہم ویسٹ کریں گے اس طرح ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ہم ہمیشہ بھیک مانگتے رہیں گے. تو یہ ایک میرے ذہن میں ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ کامیاب تب ہوگا جب وہ پراپر محنت کرے. اور جس طرح آپ لوگ جیسے بھی آپ بالکل ینگ ہیں، بہت چھوٹے سے ہیں، لیکن آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ ہر وقت لائیو ہوتے ہیں اور کسی بندے کو آپ لائیو لے رہتے ہیں، آپ موٹیویشن کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اسی طرح آپ جیسے لوگ جب سامنے آئیں گے اور آپ موٹیویٹ کریں گے تو میرے جیسے لوگ آپ لوگوں سے سیکھیں گے. وہ کہ ہم بڑھیں، لیکن یہ سیکھنے سکھلانے کا عمل جو ہے بیٹا یہ ساری زندگی جاری رہتا ہے.
अब मैं आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। आपने अक्सर ख्याल किया होगा जब आप लाइव होते हैं तो मैं आपको वॉच करता रहता हूँ। मैं और बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे हैं कि छोटे-छोटे बच्चे हैं, लेकिन जब वो बात कर रहे होते हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से सीखी हैं। तो इस तरह ये सीख इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। एक-दूसरे से लोग सीखते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। सीखें और आगे बढ़ें और मेहनत करें। आज एक कदम बढ़ाएँ, कल दूसरा बढ़ाएँ, परसों तीसरा बढ़ाएँ और अल्लाह करेगा कि आप कामयाब होंगे और न सिर्फ कामयाब होंगे बल्कि मैं कहता हूँ कि हर बंदा एक बंदे को अपने साथ कामयाब करे। जब आपने एक बंदा कामयाब कर दिया, एक मैंने कामयाब कर लिया तो ये 2 नहीं हुए, ये 2 नहीं हुए, ये 11 हो गए। तीसरे ने तीसरा बंदा कामयाब किया तो 111 हो गए और इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा और हम एक-एक बंदे को एक बंदे हम वादा करें एक-दूसरे से जी हमने एक बंदे को कामयाब करना है। तो मुझे उम्मीद है कि एक दिन ऐसा आएगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इस सारे पूरे मुल्क को नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक ऐसे अमन का पैगाम फैला देगा और इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। थैंक्स अलॉट सर, आप बहुत अच्छी बात किया, बहुत सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन दिया। जैसे दुनिया में किसी चीजों को हमको गलत इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, सबको अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। हमको काऊ डंग से उनको बायोगैस तैयार करना है। अगर कोई कोई मक्खियाँ अगर दूध की प्याला में पड़ जाए, उनको लेकर अच्छी तरह से इस्तेमाल करना है। कि जैसे सारी जितनी सारी गंदे एलिमेंट्स है, इनको लेकर हम बायोगैस बनाना है। सचमुच तरफ से इलेक्ट्रिसिटी को यूज करना है, कैसे तरफ से हमको वाटर को मिसयूज को रोकना है और वाटर को अच्छी तरफ से सही लोगों के पास पहुंचाना है। और बहुत सारी बात किया सर, जैसे जिसके पास पानी पहुंचाना मुश्किल है, नामुमकिन है, उनके पास अच्छी तरह से पानी से पहुंचा दे। यहाँ पे जितनी सारी व्यूअर्स है उनमें से मैक्सिमम पाकिस्तान वालों है। मैं पाकिस्तान वालों सब व्यूअर को बोल रहा हूँ, आप लोग इस वीडियो को शेयर करें। आपका हैंड स्मार्टफोन का लेफ्ट साइड पे एक शेयर ऑप्शन होगा, उसको पे आप उंगलियां दबाइए, इसको शेयर हो जाएगा और अपनी अपनी सारे दोस्तों को फॉरवर्ड करें। बहुत सिग्निफिकेंट बात है ये। जैसे पानी का मसला खत्म हो जाए, जैसे मसला चाहते हो सर, मुझे उर्दू पूरी तरह से नहीं आता है। जैसे पानी का मसला खत्म हो जाए, जैसे जैसे rubbish waste element को we have the proper use of the rubbish and filth element. We have to justify that. We have to utilize the unexpected elements. We are watching this. Before us there's a cow dung, but we have to utilize it. How can we have to utilize it? We have to learn how to use the biogas. If we use biogas, you will solve the problem of load shedding, and you will supply the proper use of electricity as well. थैंक्स अलॉट सर। आप धन्यवाद सर, शुक्रिया मियां सर आपको। आप सर लास्ट में बांग्लादेश के लिए कुछ मैसेज दीजिए सर प्लीज, बांग्लादेश वालों के लिए। बेटा बात ये है कि बांग्लादेश जो है उसके मुतालिक मैं क्या कहूँगा, क्योंकि वो हमारे ही बदन का एक हिस्सा सर है। मैं बोल रहा हूँ सर, मैं बोल रहा हूँ, आप बोले। आपको बांग्ला मैं बोलना कह रहा पड़ेगा सर, नहीं आपको मैं बांग्ला कह बोलना बात पड़ेगा। ओके सर बोलिए। ठीक है मैं बोलता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि बांग्लादेश जो है वो हमारे ही बदन का एक हिस्सा है। जिस तरह इंसान के बच्चे होते हैं, जिस तरह मेरे छोटे छोटे बच्चे भी, मेरी बच्ची तो है नहीं वरना मैं आपको दिखाता कि मेरी बच्ची जिसे मैं प्यार करता हूँ। तो बांग्लादेश चूंकि वो बच्चे जो मेरी जान है ना, वो मेरे बदन का हिस्सा है, इसी तरह बांग्लादेश हमारे बदन का एक हिस्सा है। आप लोग हमसे अगर कट भी गए हैं, आप कटे नहीं, आपके दिल हमारे साथ फिर भी जुड़े हुए हैं। ये तो सिर्फ जमीनी एक लाइन है ना जो खिंच गई। जैसे मेरे घर की लाइन है कि ये मियाँ जिया का घर है, ये रोहल का घर है, ये फलां का घर है, उसमें एक लाइन है, ठीक है। ये तो एक मतलब समझे कि वैसी एक चीज है। एक्चुअल चीज तो दुनिया वो है दिलों की है, जो दिलों से जुड़े हुए हैं, जिस तरह मैं आपके साथ अभी जुड़ा हुआ हूँ। तो बांग्लादेश जो है वो हमारी जब भी उसमें अल्लाह न करे कि कोई प्रॉब्लम हो तो हम आपके साथ हैं। और हमारी और आपकी जो है दोस्ती और भाईबंदी ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। और बहुत सारे बांग्लादेशी हमारे मुल्क में ऐसे हैं जिसमें हमारे अपने इमरान खान साहब ने अब तो मेरे ख्याल है कि वो कानून भी बना रहे हैं कि हम उनको बाकायदा से उनको और अफगानियों को बाकायदा वो कर रहे हैं, यहाँ की नेशनलिटी दे रहे हैं। बहुत सारे बांग्लादेशी ऐसे मैं जानता हूँ जिनके साथ पाकिस्तानियों की शादी हुई है। मतलब बहुत सी बेटियां, आप लोगों की बेटियां हमारे पास हैं, हमारी बहुत सारी बेटियां बांग्लादेशियों के पास हैं। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? और मेरे लिए सर ऐसी दुआ कोई करें प्रॉब्लम नहीं है। सर, जैसे मेरा भी हो जाए वहां पे। सर मेरा भी जैसा वहां पे हो जाए सर, प्लीज दुआ करें अगर मेरे लिए। अल्लाह को मंजूर हुआ, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो जरूर होगा। ये तो अल्लाह की मंजूरी पे है इंशाल्लाह। ना। बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी के पास जापानी औरतें हैं, इंग्लैंड की हैं, अमेरिका की हैं, सऊदीया की हैं। ये तो कोई प्रॉब्लम जैसे नहीं है। इमरान तो खान का हो, बांग्लादेश वाशिम अकरम का हो। जैसे इमरान खान का है, वाशिम अकरम का है सर, है ना। अब मैं सियासत में नहीं जाऊंगा ना, मैं चूंकि सियासत जो है वो मेरा फील्ड नहीं है।
मैं उस साइड पे नहीं जाऊंगा, मैं फिर उसी साइड पे आऊंगा कि सब कुछ पॉसिबल है, बस दिलों में मेल नहीं होनी चाहिए। और बांग्लादेश के मैं सिर्फ एक दो बातें कहूंगा, और वो ये है कि एक्चुअली हमारी पाकिस्तान के जोग्राफियाई जो पोजीशन है जिसमें हम बैठे हुए हैं, ये इस तरह से है जो मैं थोड़ी सी चूंकि मैंने कहा ना मैं स्टूडेंट हूँ, मैं समझे हुआ नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। तो ये ऐसी है, हमारी पोजीशन ऐसी है कि हम हर वक्त जंग में लगे रहेंगे। हमें हमारे इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं ना, अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, ये दूसरे क्या उसे कहते हैं, इसराइल हो गया, या इस तरह के जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं, वो हमें एट वार रखेंगे, आपके साथ भी, बांग्लादेश के साथ, इंडिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ, चाइना के साथ, ईरान के साथ। अगर हम आपके साथ दोस्ती हो जाएगी तो फिर उनका वो जो एटम बम है, उनके जो दूसरे जो हथियार हैं, वो किधर बेचेंगे? इसलिए हमें वो एतवार करते हैं। तो मैं आपकी तवसत से सारे बंगाल के बच्चों को, बंगला तो मुझे आती नहीं है, वरना मैं उस अल्फाज में कहता कि सर मैं सारों मैं को बोल कि रहा मेरे हूँ, सर बच्चों। आप बोलिए। सर मैं आपको बोल अच्छा रहा हूँ, मैं जो बोलूंगा आप उसको आप बोलना होगा। चलो बोलिए। अच्छा, फिर আমি ये বাংলাদেশকে जरा ভালোবাসি। ये, স্যার ये বলিए, बात जरा मैं আমি বাংলাদেশকে ভালোবাসি। বলিए স্যার। আমি आमी বাংলাদেশকে ভালোবাসি। বাংলাদেশকে। बांग्लादेश के बालुआश, आमी बांग्लादेश के ओके सर। बालुआश। मैं थैंक्स अ एक लॉट बात सर। करता हूँ, मैं एक मिनट, बोलिए। मैं ये कहता हूँ कि बांग्लादेश के जितने बच्चे हैं उसको मैं ट्रांसलेट ये करना चाहता हूँ, अपने जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, कि आप हमारे बच्चे हैं, याद रखें, बांग्लादेश की गवर्नमेंट से मैं ये कहता हूँ कि अगर आप लड़ते रहेंगे तो हम कभी भी कामयाब नहीं होंगे। मैं सारे ममालिक को रिक्वेस्ट करता हूँ, अफगानिस्तान को, इंडिया को, ईरान को, चाइना को और बांग्लादेश को, मैं सारों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा इस जंग से निकल आओ। ये अमेरिका और रशिया और इसराइल की जंग है, ये मेरी और आपकी जंग नहीं है। हम आपस में वैसे भी शहीद हो रहे हैं, हम आपस में वैसे भी एक दूसरे को टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। जब तक हम लड़ेंगे, उनका उनका माल बिकेगा और हमारा नुकसान है, फायदा कोई नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं कि फलां मुल्क हमारा हमारा अमेरिका दोस्त है। हमारा अमेरिका बिल्कुल दोस्त नहीं है। अगर वो हमारा दोस्त होता तो हमारी वो सुलह कर देते हैं सारों के साथ। उसकी उसकी ताकत है, वो हमारी सुलह कर सकता है। इसलिए मैं सारों कहता हूँ कि मेरे बच्चों, लड़ो नहीं, और सारे एक हो जाओ, एक मुट्ठी हो जाओ, और एक बिजनेस करो, और सारी जो चीज़ आपके पास है हमें भेजो, जो हमारे पास है हम आपको भेजेंगे। और इसी तरह भाईबंदी जारी रहे, ताकि जंग जो है ये ख़त्म हो जाए और हम सारे एक हो जाएं, और हमारी नस्लें जो हैं वो इस जंग में मजीद बर्बाद ना हो जितने हो चुके हैं। थैंक्स अ लॉट सर, बहुत अच्छा लगा आपको बात सुनकर। थैंक यू बेटा, चलो सर। जज़ाकल्लाह। ओके। खुश खुदा रहो हाफिज। बेटा। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सलाम, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। So viewers, all of you witnessed that this is Mr. Mianzia. He's just told us to how to utilize the rubbish products. If we utilize the nasty elements, we can create biogas plant. We will supply the proper use of electricity, and he also told us how to ensure the proper use of water. If we follow his advice, hopefully we will make an ideal society. Thanks a lot.